Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 14th of the novel Aap by Fatma Noor. So let's start it. उस लम्हे उसने रुख मोड़ कर काब को देखा। वो खौला को शायद डांट रहा था और वह सर झुकाए मुस्कुराहट दबाए उसे सुन रही थी। उसके चेहरे पर कुछ था जो बदर को बुरा लगा। वो यूं काब के लिए कैसे मुस्कुरा सकती थी? वो गिर रही थी तो बदर अब्दुल्ला को उसे थामना चाहिए था। काब ने उसे क्यों थामा? उसे बदर अब्दुल्ला की मौजूदगी में सिर्फ उसे ही देखना चाहिए था। वो काब को क्यों देख रही थी? उसने रुख मोड़ लिया, दिल में कोई फैसला सा हुआ। वो औरत उसे चाहिए थी, वो नफ़रत करे या जो भी, लेकिन अब उसे खौला बिलाल चाहिए थी। यहाँ से निकलने के बाद, एक कत्ल के इल्ज़ाम से रिहा होने के बाद, वो सबसे पहला काम काब अब्बास को कत्ल करने का करेगा, तय हुआ। हाथों को देखते उसने सर उठाया। कदम ऐसे हुए जैसे ज़मीन उसकी थी, गर्दन सीधी की। वक्त का सुल्तान। ब्रैकेट, तुम्हारा इश्क वो वाहिद कैद है जिससे मैं रिहाई नहीं चाहता मलका। वो खौला को नैन तारा के साथ छोड़कर राहदारियों से बाहर की तरफ आया तो पीछे से आवाज़ आई, तो तुम मुझ पे नज़र रख रहे थे? बल्कि इसे तो जासूसी कहते हैं। काब पलटा, पीछे हुरैरा सीने पर बाजू बांधे चुभती नज़रों से उसे देख रहा था। मैं ना ही तुम पे नज़र रखे हुए था और ना ही तुम्हारी जासूसी कर रहा था। तुमने खुद मुझे बताया था कि तुम वहाँ गए थे। वो संजीदा था। और मैंने ये इसलिए नहीं बताया था कि तुम जाके बदर भाई को बता दो। हुरैरा बरहम हुआ। तुम्हारा भाई मुझे एक झूठे मुकदमे में जेल भेजे, फिर वो मेरे सामने बैठ के मुझे धमकी दे कि अगर मैंने अपनी बीवी को तलाक ना दी तो वो मुझे फांसी लगवाएगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है हुरैरा कि मैं चुपचाप उसकी बात मान लूँगा? मुझे बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें इल्म भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे घर वाले मुझसे कितना नाराज़ हुए हैं। घर वाले या सिर्फ तुम्हारा भाई? हुरैरा उसे घूरता रहा पुरतपिश नज़रों से। फिर वो आगे हुआ और काब के सामने रुका। भाई से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मेरी तुम्हारी भाई से क्या दुश्मनी होगी? तुम हर वक्त उनके खिलाफ बोलते हो। मैं तो बहुत से लोगों के खिलाफ बोलता हूँ, क्या मेरी हर किसी से दुश्मनी होगी? वो बेनियाज लगता था, कुछ हद तक संजीदा भी। मैंने तुम्हें बहुत से लोगों के खिलाफ वैसे बोलते नहीं सुना जैसे बदर भाई के खिलाफ बोलते सुना है। हम इस पर कई मर्तबा बात कर चुके हैं हुरैरा, और हमारी बात हर बार अधूरी रह जाती है। मुझे जानना है काब, बदर भाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? काब इस बार कई लम्हे खामोश रहा, फिर उसने दोनों हाथ जेब में डाले, चेहरा सपाट हुआ। यूसुफ को नापसंद करते हो ना तुम? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं उससे नफ़रत करता हूँ। वजह जानते हो? उसकी आवाज़ सरगोशी में ढली। हुरैरा यकदम रुक कर काब को देखने लगा। उसके चेहरे पर कई ज़मानों की नफ़रत थी। वो हुरैरा को देखते आगे को हुआ, क्योंकि उसने नैन तारा की मोहब्बत में मेरे दोस्त को कत्ल किया था। तुम्हारे भाई का भाई मेरे दोस्त का कातिल है हुरैरा। वो सरगोशी में नफ़रत से बोला था। हुरैरा का सांस सीने में अटका। उसे भूल गया वो काब से क्या पूछने लगा था। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? उसने सर नफ़ी में हिलाया। 3 साल से मैं ये बात सीने में रखे हुए हूँ। 3 साल से हुरैरा। तो वो जो यूसुफ के बारे में हुरैरा से कहता था वो इसी वजह से था। हुरैरा को समझ नहीं आई वो काब से क्या कहे। क्या वो उसे बता दे कि वो गलत शख्स को कातिल समझे हुए था? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? वो 3 साल पहले नैन तारा से मिला था। जिस दिन रजब का कत्ल हुआ उसी दिन मैंने उसकी गाड़ी को उस रास्ते से गुजरते देखा था। उसने रजब से मुतालिक मालूमात निकलवाई थी। क्या तुम्हें मज़ीद सबूत या दलाइल चाहिए? उसका चेहरा काब का चेहरा। हुरैरा ने पलक झपकी। वो समझ नहीं पाया कि काब सच कह रहा था या झूठ। बदर भाई का इन सब में क्या कसूर? कातिल तो तुम्हारा बदर भाई भी है। उससे मेरे वैसे भी बहुत से हिसाब निकलते हैं। वो मुस्कुराया।
तपिश, अजीब पुरस्रार से मुस्कुराहट। इन सब में तुम्हारा भी कोई हाथ है काब? वो यूसुफ अब्दुल्ला नहीं था। उसने बदर अब्दुल्ला का राज नहीं खोला। मेरा इन सब में क्या हाथ होगा हुरैरा? तुम लोग मुझ पे इतना शक क्यों करते हो? उसे गोया अफसोस हुआ था। आह, ये मासूम आदमी। हुरैरा उसे देखता रहा। ये सब हजम करना मुश्किल था। एकदम उसके जहन से वो सारे सवालात मिट गए जो उसे काब से पूछने थे। अब क्या करोगे तुम? मैं? वो हुरैरा को देखते हल्का सा मुस्कुराया, नामहसूस सी मुस्कुराहट जो काब अब्बास के बारे में कुछ नहीं बताती थी। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ पसे मंजर में रहूँगा। वो सर को खम देता पलट रहा था। हुरैरा ने पहली बार उसकी चाल गौर से देखी। उसने जाना कि काब और बदर में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक थीं। उन दोनों की चाल भी कामयाब, तमकनत भरी, यूं जैसे वो बादशाहत कदमों में रख के चलते हों। उस पर इंकशाफ हुआ कि ये जंग शुरू से बदर अब्दुल्ला और काब अब्बास के दरमियान थी, और इसमें जीत किसकी होती वो नहीं जानता था, लेकिन वो जान गया था कि ये आखिरी मार्का था। अदालत के बाहर स्याह पराडो रुक रही थी। उसके शीशे खुले तो अंदर बैठा जहांजेब चौधरी नजर आया। हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखते उसने थोड़ी पर उंगली से खुजाया। जब उसकी दूसरी तरफ का दरवाज़ा खुला और अंदर वो शख्स बैठा, काब अब्बास। जहांजेब लम्हा भर को चौंका, लेकिन फिर हंस दिया। तुम हमेशा मुख्तलिफ रास्तों से आते हो। मुझे लोगों को चौंकाना पसंद है। किस लिए बुलाया है? सुना है तुम्हारी बीवी बदर अब्दुल्ला के हक में गवाही देने जा रही है। जहांजेब साहब, वो बोला तो उसकी आवाज़ में ठंडक थी। मेरी बीवी के मुतल्लिक इन 2 मिनट में एक भी बात नहीं होगी। कुछ और कहना है तो सुन रहा हूँ। जहांजेब चौधरी बमुश्किल मुस्कुराया। सर को खम देते उसने अपनी बास्केट से सफ़ेद लिफाफा निकाला और काब की तरफ बढ़ाया। तुम्हारा इनाम? किस चीज़ के लिए? अगर तुम मुझे खाकान की तरफ रहनुमाई ना करते तो बदर आज जेल में ना होता। वक्तन फ़वक्तन की गई मदद के लिए शुक्रिया और इनाम के तौर पर कबूल कर लो। मैंने ये सब इनाम के लिए नहीं किया। अपनी रकम अपने पास रखें। उनकी मुस्कुराहट गायब हुई। काब अब्बास उन्हें पसंद था, लेकिन ऐसे रवैये बर्दाश्त करने की आदत उन्हें नहीं थी। फिर किस लिए की है मदद? हर शख्स एक ही सवाल पूछता है। मैं ये सब खिदमत खल्क समझ कर भी तो कर सकता हूँ। वो गोया उकताया। ये सबको उसकी मासूमियत पे यकीन क्यों नहीं आता था? क्या वो इतना बुरा था? जवाब तुम किसी एक को भी नहीं देते होगे। आप मुझे जानते हैं, लेकिन इतना नहीं कि मेरे बारे में राय कायम कर सकें। मैं सिर्फ तुम्हारी पजीराई करना चाहता था, क्योंकि हमें मुस्तकबिल में काम करना है। आपसे किसने कहा मैं मुस्तकबिल में आपके साथ काम करूँगा? वो मुस्कुराया। क्या नहीं करोगे? हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओ, फिर तुम देखना कितना ऊपर जाओगे। काब हंस दिया बेसाख्तगी से। जहांजेब चौधरी साहब, मैं एक ऐसे शख्स के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं रखता जो अपनी ही पार्टी से वफादार नहीं है। और रही बात आपकी मुझे धमकाने की, तो कोशिश अच्छी है, लेकिन काब अब्बास आप सबकी सोच के बरअक्स है। मिलते हैं फिर कभी। और हाँ, वो जाते जाते रुका। चेहरे पर अफसोस सा फैला। बदर अब्दुल्ला 2 दिन में जेल से बाहर होगा। मुझे अफसोस है कि तख्त अब भी उसका है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता बाहर निकल चुका था। जहांजेब चौधरी का चेहरा सुर्ख हुआ। गाड़ी के दरवाज़ों से बाहर झांको तो वह स्याह रंग की जीन्स पर स्याह शर्ट पहने, बाजू कोहनियों तक मोड़े अदालत की तरफ जा रहा था। मोबाइल कान से लगा रखा था। हसीब, कहाँ हो? मस्जिद आया हुआ हूँ। गुड। अब अपनी गाड़ी में बैठो और कॉलेज के सामने से हट जाओ। फिर जिस मस्जिद का कह रहे हो वहाँ जाके जहांजेब चौधरी की वीडियो बदर अब्दुल्ला के प्राइवेट नंबर पे सेंड कर दो। ओके, लेकिन क्यों? तुम काम करो हसीब, सिर्फ काम करो। उसने कॉल काट दी। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। काब अब्बास को समझना मुश्किल था। खौला बिलाल सही सोचती थी। वो वापस आया तो कमरा अदालत के सामने रखी कुर्सियों में से एक पर खौला बैठी थी। काब गला खंकार कर आगे आया और उसके साथ वाली कुर्सी पे बैठा। सॉरी, दरअसल कुछ खाने को लाने गया था। फिर तुमने घर जाकर अम्मी से शिकायत लगानी है कि काब ने कुछ खिलाया भी नहीं। उसने हाथ में थामी चॉकलेट मुस्कुराहट दबाते खौला की तरफ बढ़ाई, और तभी नज़र उसके चेहरे पर गई। वो गाल रगड़ रही थी। काब की दबाई जाने वाली मुस्कुराहट गायब हुई। क्या हुआ है खौला? रो क्यों रही हो?
اس کا رخ اپنی طرف کرتے پوچھا تو وہ سرخ پڑتے چہرے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ تو ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ متفکر تھا۔ خولہ نے اس بار بھی نفی میں سر ہلایا۔ بھائی یاد آ رہا تھا۔ اس کی آواز زکام زدہ لگتی تھی۔ کاپ کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اچھا۔ وہ آہستہ سے رخ موڑ گیا، نظر جھکا کر سفید جوگرز کو دیکھا۔ ذہن پر کئی مناظر ابھرے۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ کیا ہم اس کے قاتل کو سزا نہیں دلوا سکتے کعب؟ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی بولی۔ کعب نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم نہیں جانتے اس کا قاتل کون ہے۔ وہ اطلاع تھی، سوال تھا، افسوس تھا یا کیا؟ خولہ جان نہیں سکی، لیکن اس نے سوچا وہ جانتی تھی۔ اور کیا وہ کعب کو بتا دے؟ کیا اسے بتانا صحیح ہوگا؟ کیا وہ ان کے رشتے میں ایک بار پھر بدر عبداللہ کو آنے دے؟ کوشش تو کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی؟ وہ کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے رخ موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ خولہ نے محسوس کیا آتے جاتے کئی لوگوں نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ پرفیکٹ کپل۔ اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کی؟ کعب کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ سے اٹھا۔ کارروائی شروع ہو گئی ہے، اندر چلو۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی خولہ نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے کھڑا تھا۔ چہرے پر کوئی بے چینی سی تھی، جیسے وہ کسی بات سے ڈسٹرب ہوا تھا۔ کعب کو کیا ہوا تھا؟ بدر عبداللہ کے وکیل نے وہی گواہی دینے کو کہا ہے جو تم نے کہی تھی۔ وہ خیالات جھٹکتی اٹھی۔ کعب کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ یہ لوگ صرف اپنا نفع نقصان سوچتے ہیں، تم صرف اپنا نفع سوچنا خولہ۔ بات تمہارے کردار پر آئے تو وکیل کا منہ توڑ دینا۔ خولہ اسے دیکھتی رہی کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہو، لیکن وہ سنجیدگی سے مشورہ دے رہا تھا۔ مجھے جیل بھیجنے کا ارادہ ہے؟ میں واقعی سنجیدہ ہوں۔ جو آپ کے کردار پہ بات کرے اس کا منہ توڑ دینا چاہیے۔ مٹھی زیادہ زور سے مت بنانا، سارا دھیان ورنہ مٹھی پہ جائے گا۔ ناک کی بائیں طرف مارو گی تو زیادہ زور سے لگے گا، بلکہ تم چاہو تو میں تمہیں گردن کا وہ حصہ بتاتا ہوں جہاں مارو گی تو وکیل دوبارہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ پھر آگے جو ہوگا میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں کیا اکنامکس میں یہی سب پڑھاتے تھے؟ وہ مشکوک ہوئی۔ سیلف ڈیفنس بھی کسی چیز کا نام ہے؟ سیلف ڈیفنس کے نام پر قتل کے طریقے یاد کر رکھے ہیں تم نے؟ واللہ میں نے آج تک ایک مکھی بھی نہیں ماری۔ وہ معصوم بنا۔ انسانوں کی فہرست بتاؤ۔ جب فہرست بنے گی تب بتاؤں گا۔ فی الحال چلو اور میرے مشورے پر سنجیدگی سے سوچنا۔ بے فکر رہو، مجھے ناک توڑنا آ جاتا ہے۔ وہ اترائی۔ گڈ، تمہارا بھائی اچھی ٹریننگ دے کے گیا ہے۔ وہ بنا متاثر ہوئے آگے جا رہا تھا۔ خولہ اس کے پیچھے گئی۔ کعب کو متاثر کرنا اتنا مشکل کیوں تھا؟ کمرہ عدالت میں بھانت بھانت کی بولیاں سنائی دیتی تھیں۔ ٹائپ رائٹر کی مسلسل کھٹ کھٹ، وکلا کی آوازیں، پیچھے بیٹھے لوگوں کی سرگوشیاں، پولیس والوں کی بیزار کن تاثرات اور باہر سے آتی گرم حبس بھری ہوائیں۔ ان سب میں وکلا کی میز کے ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، ہاتھوں میں قیمتی گھڑی تھی، مہنگے جوتے، بال پیچھے کو جمائے، شیو بنی ہوئی تھی، اور اس کی سرمئی آنکھیں میز پر جھکی ہوئی تھیں۔ وہاں کوئی سفید کاغذ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پین تھا۔ کچھ دیر قبل کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ اس سے گواہی طلب کی گئی۔ اس نے فرد جرم سے انکار کر دیا، پھر اسی خاموشی سے آ کر واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اس آنے جانے کے دوران اس نے کسی ایک کو بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ جج کے آنے پر وہ کرسی پہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ جب وکیل نے اسے کھڑے ہونے کا کہا، وہ اسی روبوٹک انداز میں احتراماً کھڑا ہوا، اور اب اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پین تھا جسے وہ سفید کاغذ پہ رکھ رہا تھا۔ کاغذ پر کیا لکھا تھا اس نے نہیں دیکھا۔ اوپر کوئی سطر لکھی تھی اور نیچے کا حصہ خالی تھا۔ اس نے پلک جھپک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر منظر دھندلا گیا سوائے ایک منظر کے۔ زرد سی روشنی، سفید چادر، نم آنکھیں، کچھ کہتی لڑکی۔ بدر نے سر جھٹکا۔ پین کو کاغذ پہ رکھتے اس نے ایک لفظ لکھا، خولہ، پھر اس کے ساتھ دوسرا لفظ لکھا، بدر۔ ان دو الفاظ کے گرد اس نے گول دائرہ کھینچا۔ دل میں تھوڑا سا، بہت تھوڑا سا سکون جمع ہوا۔ وہ دائرے میں تھے، وہ ساتھ تھے، وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی کعب عباس نہیں، کوئی اور نہیں، صرف وہ دونوں تھے، خولہ بلال اور بدر عبداللہ۔ پھر اس نے دوبارہ خولہ کا نام لکھا، پھر اپنا، بہت ساتھ، قریب، بہت قریب۔
ہر مرتبہ اس کا اور اپنا نام ساتھ لکھتے اسے پل بھر کو سکون ملتا۔ ان سب میں اسے سنائی دیا کہ کسی نے خولا کا نام پکارا تھا۔ اس کا جھکا سر اٹھا، وہ سفید چادر اوڑھے کٹہرے کی طرف جا رہی تھی۔ بدر نے پلک جھپکی، ذہن پر زور دیا، سر جھٹکا۔ اس سے قرآن پر ہاتھ رکھوایا جا رہا تھا، وہ جو بولے گی سچ بولے گی۔ اس کی حسیں بیدار ہونے لگیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ خولا بلال۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، بہت آہستہ سے۔ اس نے سنا خولا نے بھی اپنا نام یہی بتایا تھا۔ وہ پلک جھپکنے کی کوشش کر رہا تھا، منظر پھر سے یاد آیا۔ میں تمہارے خلاف؟ خولا؟ کسی پرندے کی آواز، کوئی ٹوٹا ہوا کانچ، قدموں کی آہٹ۔ اس نے سر جھٹکا۔ بدر عبداللہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ اسے برا لگا، بہت برا۔ وہ کیسے کہہ سکتی تھی کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ پھر آپ انہیں کیسے جانتی ہیں؟ وہ ہمارے حلقے کے MNA ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی رشتہ؟ میری چچا زاد بہن کے جیٹھ ہیں۔ اسے کچھ اور زیادہ برا لگا۔ یہ بہت طویل تعارف تھا۔ خولا کو یہ تعارف نہیں کروانا چاہیے تھا۔ وہ بتا سکتی تھی کہ کسی دور میں وہ وقت کا سلطان رہا تھا اور وہ بادشاہ کی بیٹی۔ اس نے چاہا وہ ایک بار پھر پلک جھپکے، لیکن اسے وہ اذیت محسوس نہیں کرنی تھی۔ وہ یک ٹک خولا کو دیکھتا رہا، بنا یہ سوچے کہ کوئی کیا سوچے گا۔ 6 اپریل کو مقتول جمال الدین کے قتل کے وقت آپ کہاں تھیں؟ اس نے ایک بار پھر پلک جھپکی۔ چیخ، الزام، نفرت۔ میں بدر عبداللہ کی حویلی کے قریب ان کے باغ میں تھی۔ اسے احساس ہوا خولا اس کا نام لیتی تھی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آپ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ اس بار چپ رہی۔ بدر نے نظر ہٹائی، ساتھ بیٹھے وکیل کو دیکھا۔ اس سے سوالات مختصر کرواؤ، مجھے وہ عورت اگلے منٹ کٹہرے سے باہر چاہیے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ وکیل نے کچھ اچنبھے سے اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھا۔ سر، لیکن میں نے کہا وہ مجھے کٹہرے سے باہر چاہیے۔ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ وکیل نے سر ہلایا۔ اس نے اگلے منظر نہیں دیکھے، نہ سنے۔ وہ خولا کو دیکھتا رہا۔ ہر شخص نے دیکھا وہ خولا کو دیکھ رہا تھا، پلک جھپکے بنا، سانس روکے۔ کیا جمال الدین کا قتل بدر عبداللہ نے کیا ہے؟ آپ وہاں موجود تھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ بدر نے ایک بار پھر پلک جھپکی۔ جس دن، میری بات سنو۔ خولا نے پہلی بار نظر موڑی۔ نیچے وکلاء کی کرسیوں میں سے ایک پر وہ شخص بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ۔ خولا نے پلک جھپکی۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بھائی نے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ پانی میں ڈالا تھا۔ وہ پانی گدلا تھا، میلا، کیچڑ زدہ، بدبودار۔ تمہارے بھائی کو سانس نہیں آئی ہوگی۔ وہ بدر کو دیکھتی رہی۔ ملکہ، خانم، محترمہ، خولا۔ میں وہاں پر تھی، اس نے بولنا شروع کیا۔ وہ صرف بدر کو دیکھ رہی تھی، وہ صرف خولا کو دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن بھائی نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یقیناً وہ بہت بری طرح درد میں مبتلا ہوا ہوگا۔ پھر بدر عبداللہ وہاں پر آیا۔ جب وہ آیا تب جمال زخمی تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسلا۔ بدر نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ سر اٹھائے، اسے روکنا چاہ رہا تھا۔ رونے سے، کسی بات سے، کسی چیز سے، کچھ کہنے سے۔ چند لمحے گزرے اور پھر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی، جسم ساکت ہوتا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ بدر میرے سامنے کھڑا تھا۔ جمال نے اس سے معافی مانگی۔ وہ چاہتا تھا بدر اسے معاف کر دے۔ وہ چاہتا تھا بدر اسے نہ مارے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی آواز ٹوٹی، گلے میں درد ابھرا۔ کرسیوں میں سے پہلی کرسی پہ بیٹھے کاپ نے ہاتھ ہونٹوں پہ جمائے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ سی لگتی تھیں۔ خولا کے رکنے پر وہ سیدھا ہوا۔ وہ چاہتا تھا خولا اسے دیکھے تاکہ وہ کہہ سکے کہ وہ نیچے اتر جائے، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بدر عبداللہ کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ تمہارا نام لے رہا ہو یا شاید کچھ اور، لیکن اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، آخری لمحوں تک کی تھی۔ پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ مر گیا خولا، تمہارا بھائی مر گیا۔ لیکن بدر عبداللہ نے اسے نہیں سنا۔ میرے سامنے اس نے جمال کے سینے میں گولیاں ماری۔ اس نے جمال کو میرے سامنے قتل کیا تھا۔ بدر عبداللہ نے ایک بہن کے بھائی کو میرے سامنے قتل کیا تھا۔
ہر آواز خاموش ہو گئی، سب ساکن، ساکت، جامد۔ وکیل رکا رہا تاکہ وہ کچھ اور کہہ سکے۔ پیچھے بیٹھے بدر عبداللہ کے وکیل نے پہلو بدلا۔ وہ آگے کیوں نہیں بول رہی تھی؟ گواہی کا سب سے اہم حصہ ابھی باقی تھا۔ لیکن خولہ بلال چپ تھی۔ وہ بدر کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں اذیت تھی، مرنے جیسی اذیت۔ وہ اس کا امتحان لے رہی تھی، وہ جانتا تھا وہ امتحان دے گا، وہ بھی جانتی تھی۔ آپ کے بقول بدر عبداللہ نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کس وجہ سے؟ آپ وہاں پر تھیں تو ظاہرہ آپ کو وجہ بھی معلوم ہوگی۔ خولہ نے جواب نہیں دیا، وہ بدر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے جواب نہیں دینا پڑے گا، وہ جانتا تھا وہ اسے جواب نہیں دینے دے گا۔ محترمہ خولہ، کیا آپ عدالت کا وقت ضائع کیے بنا بتائیں گی کہ بدر عبداللہ نے جمال الدین کا قتل کیوں کیا؟ اس نے پلک جھپکی۔ وہ اب بھی بدر کو دیکھ رہی تھی۔ خولہ صاحبہ، میں قبول کرتا ہوں کہ جمال الدین کا قتل میں نے کیا تھا۔ کرسیوں پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ خولہ کو دیکھتے بولا، اعتراف، اظہار، اقبال جرم۔ بدر عبداللہ کو محبت مار گئی۔ اس نے قتل کا نہیں، اس مارے جانے کا اعتراف کر لیا۔ کمرہ عدالت میں ایک بار پھر سناٹا چھایا، ہولناک سناٹا۔ بدر عبداللہ کے ساتھ بیٹھے وکلاء گڑبڑائے۔ یوسف اور حریرہ کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ نین تارا نے جان لیا کہ بدر عبداللہ عشق کے آداب جانتا تھا، اور وہ دونوں، وہ سیاہ آنکھوں والی بادشاہ کی بیٹی، وہ سرمئی آنکھوں کا وقت کا سلطان، صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بدر اس کی آنکھوں میں دیکھتا کرسی سے اٹھا۔ میں قبول کرتا ہوں کہ جمال الدین کا قتل میں نے کیا تھا۔ اس وقت خولہ وہاں اتفاقاً موجود تھی۔ اس کا اس قتل سے سوائے عینی شاہد ہونے کے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے جانے دیں۔ اس نے نظر پھیر کر جج صاحب کو دیکھا، لیکن ہم ان کی گواہی لیے بغیر کیسے انہیں جانے دے سکتے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے ناگواری سے بدر کو دیکھا۔ کیا میرا اقبال جرم کافی نہیں ہے؟ میں قبول کر رہا ہوں کہ قتل میں نے کیا ہے، اور خولہ وہاں اتفاقاً موجود تھی۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے بولا، چہرے پر ضبط تھا، درد، تکلیف، دکھ، مردہ سا چہرہ۔ پس منظر میں آوازیں گونج رہی تھیں، آوازیں۔ کمرہ عدالت کو یہیں چھوڑ کر آدھا گھنٹہ قبل کے منظر میں چلتے ہیں، جب کعب خولہ کو نین تارا کے ساتھ چھوڑ کر نیچے جا چکا تھا، اور خولہ نین تارا کے گلے لگ کر علیحدہ ہو رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ نین تارا کی فکر پر ہلکا سا ہنس دی۔ گاؤں میں سب باتیں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم پریشان ہوگی۔ نین تارا فکر مند تھی۔ وہ طویل دن گزر گیا ہے نین، مجھے لگتا ہے کسی نے مجھے پھر سے ڈھیٹ بنا دیا ہے۔ اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑ رہا۔ اسے واقعی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کعب عباس کے علاوہ کوئی کیا سوچتا ہے؟ خولہ بلال کو اب اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کسی نے ڈھیٹ بنا دیا ہے یا کعب نے؟ اس نے خفا انداز میں کھڑی نین تارا کو دیکھا، لیکن کوئی جواب دینے سے قبل ایک گارڈ ان دونوں کے پاس آ کے رکا۔ خولہ میم، بدر سر آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ قید میں ہو کر ملاقات کا پیغام پہنچا رہا تھا۔ قاصد سر جھکائے جواب کا منتظر تھا۔ خولہ کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ اپنے سلطان سے کہو ملاقات کے لیے قیامت کا انتظار کرے۔ جی؟ گارڈ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مجھے بدر عبداللہ سے ملاقات نہیں کرنی، بتا دو اسے۔ گارڈ کچھ متذبذب ہوا، لیکن پھر سر ہلاتے مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد نین تارا نے خولہ کی کوہنی پہ ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ خولہ، کیا گاؤں میں یہ بات بدر نے پھیلائی تھی؟ نہیں۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بنا بولی تو نین تارا کو سمجھ نہیں آئی مزید کچھ پوچھے یا نہ، لیکن اسے خولہ کے اس اعتماد کی وجہ جاننی تھی۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ بات نہیں پھیلائی؟ وہ عشق کے آداب جانتا ہے، محبوب کو رسوا نہیں کرے گا۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھ جاؤ گی۔ میں کعب کو دیکھتی ہوں۔ وہ نین تارا کا ہاتھ تھپکتی راہداری کی طرف بڑھی۔ وہاں سے راہداری مڑ کر برآمدے کی طرف جاتی تھی جہاں سے نیچے جانے والی سیڑھیاں تھیں۔ اس وقت وہ جگہ سنسان سی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گزر جاتا، شاید یہ جگہ زیادہ استعمال نہیں کی جاتی تھی۔
راہداری کے آخری کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ مڑنے لگی جب کسی نے اسے کھینچ کر اندر دھکیلا، پھر اسی قوت سے دروازہ بند کیا۔ خولا کرنٹ کھا کر مڑی۔ بدر دروازہ بند کرتے اس کی طرف پلٹا تھا۔ وہ پل بھر کو ساکت رہ گئی، پھر بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی اور اس کا گریبان تھاما۔ گھٹیا انسان، دروازہ کھولو! بند کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی۔ بدر پر ذرا برابر اثر نہیں پڑا۔ خولا کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے اس نے اس کی کلائی تھامی اور گھسیٹتے ہوئے پیچھے پڑی کرسی پر اسے بٹھایا۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا، وہ گرایا۔ چہرہ طیش سے سرخ ہوا تھا۔ خولا کرسی سے اٹھتی ایک بار پھر اسے مارنا چاہتی تھی جب بدر نے اس کے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اپنا ہاتھ ان پر رکھا۔ وہ جھٹپٹائی۔ مار دو اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی کوشش کرتے اس نے پوری قوت صرف کی، لیکن بدر کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہاری نہیں، کعب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاتھ ہٹا رہا ہوں خولا، خبردار جو یہاں سے اٹھنے کی کوشش کی۔ واللہ اگر میں پولیس کی کسٹڈی میں ہو کے بھی یہاں تم سے مل سکتا ہوں تو سوچو تمہارے شوہر کا کیا حشر کروں گا۔ خولا کو دیکھتے اس نے اپنے ہاتھ ہٹائے تو وہ اسے گھورتی رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو یوں رگڑا جیسے کسی ناپاک شے کو چھوا ہو۔ بدر کے چہرے پر کسی نے تیزاب انڈیلا۔ اس کا لمس اسے اس قدر ناگوار تھا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگایا تو یاد رکھنا میں تمہیں چیر پھاڑ دوں گی۔ وہ گھرائی، طیش، غضب، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہوا تھا۔ بدر پلٹا، رک کر کئی گہرے سانس لیے، چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر واپس خولا کو دیکھا تو اس بار چہرے پر سوائے نرمی کے کچھ نہیں تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ رک کر نرمی سے اس سے پوچھا۔ تمہارے بھائی نے گواہی دینے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اچھنے لگی۔ بیٹھی رہو ورنہ دوبارہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے بٹھاؤں گا۔ وہ سختی سے بولا تو وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ چہرے پر ضبط جھلکا۔ غلام نہیں ہوں تمہاری، دروازہ کھولو۔ بدر نے دونوں ہاتھوں کو گردن پر رکھا۔ وہ عورت اس کے ضبط کا امتحان لیتی تھی۔ ایسے رویے اس نے آج تک کسی کے برداشت نہیں کیے تھے۔ وہ حکم دیتا تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ وہ سوالوں کے جواب نہیں دیتا تھا اور اس سے دوبارہ سوال نہیں کیے جاتے تھے، لیکن یہ عورت، یہ واحد عورت ہر اصول توڑ رہی تھی۔ گہرا سانس لیتے وہ آگے کو ہوا۔ خولا کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ خالی کمرے میں سوائے کرسی کے کچھ نہیں تھا۔ پیچھے کار کبار پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے خولا بلال کے قدموں میں بیٹھنا منظور تھا۔ میری بات سنو، 10 منٹ میں ایک گاڑی باہر آئے گی۔ حریرہ تمہیں اس گاڑی تک چھوڑ کے آئے گا۔ تم چاہو تو کعب کے ساتھ جا سکتی ہو، لیکن یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کرسی کے ہتھے پر دونوں ہاتھ جمائے دنیا جہان کی محبت اور نرمی سے وہ بول رہا تھا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وقت کے سلطان نے قید میں شہزادی سے ملاقات طے کی تھی۔ قصہ ساز نے قلم تھاما اور کونے میں بیٹھ گیا۔ منظر کشی تخیل پر اتری۔ کرسی پہ بیٹھی نظریں جھکائے اسے دیکھتی بادشاہ کی بیٹی، جس کی بہادری اور خوبصورتی کے قصے مشہور تھے۔ اس کے قدموں کے پاس نیچے بیٹھا وقت کا سلطان، جسے تخت پیش کیے جاتے تھے۔ قلم کرتاس پر رکھا گیا۔ منظر خوبصورت نہیں، کمال تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے گواہی دینے آئی ہوں؟ قصہ گو کا قلم رکا، سر اٹھا کر بادشاہ کی بیٹی کو دیکھا۔ کیا شہزادی کو آداب نہیں سکھائے گئے تھے؟ میرا نام لے کر بات کرو گی تو اچھا لگے گا۔ قصہ گو نے رخ سلطان کی طرف موڑا۔ کیا سلطان کو صرف محبت سکھائی گئی تھی؟ تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے لیے گواہی دینے آئی ہوں بدر؟ آداب محبت کے تقاضوں میں سے ایک پر اترتے بدر عبداللہ نے سر جھکایا۔ وہ سر جھکا کر دھیمے سے ہنس دیا۔ عشق اس کے نام کی صورت مجھ پر اتارا گیا۔ سر اٹھا کر اس نے خولا بلال کو دیکھا۔ اس نے یاد کرنا چاہا اتنی توجہ سے اس نے آج تک کسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس عورت کے نقوش بتا سکتا تھا۔ محبت الہام نہیں، عذاب کی صورت اسے نوازی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تم یہاں کیوں آئی ہو، وجہ میں ہوں یہ جانتا ہوں۔ 10 منٹ خولا، باہر جاؤ،
تمہاری سواری آ چکی ہوگی۔ وہ اس کے قدموں کے پاس سے اٹھا۔ خولا کی نظر اٹھی۔ بدر چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے خواہش کی کہ کاش وہ ان آنکھوں کو چھو سکتا، لیکن وہ اسے ہاتھ لگاتا تو وہ جانتا تھا کہ خولا بلال اس کی واقعی جان لے لیتی۔ قید سے رہا ہونے کے بعد ملتے ہیں۔ وہ سر جھکائے آداب بجا لایا۔ قصہ گو نے تخیل پر ایک اور منظر کھینچا۔ سر اٹھا کر اسے دیکھتی وقت کی ملکہ، سر جھکا کر اسے دیکھتا وقت کا سلطان۔ خوب۔ بدر عبداللہ نے نظر ہٹائی، قدم آگے بڑھائے۔ دروازے کے پاس پہنچتے اسے شرط رکھتی شہزادی کی آواز سنائی دی۔ میں یہاں اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر۔ بدر عبداللہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن بند کمرے میں دم گھٹنے لگا۔ میں یہاں کسی اور کے بھائی کے خلاف نہیں، اپنے بھائی رجب بلال کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں۔ اس کی آواز نفرت زدہ لگتی تھی۔ قصہ گو نے رک کر وہ آواز سنی۔ قدیم دور میں سلطانوں کو زہر دیا جاتا تھا جس سے ان کی روح لمحوں میں جسم سے کھینچ لی جاتی تھی۔ اسے وہ آواز اسی زہر کے مماثل لگی۔ بدر دھیرے سے پلٹا۔ وہ کرسی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے چاہا وہ کچھ نہ بولے۔ آگہی عذاب تھی اور اسے اس عذاب سے نہیں گزرنا تھا، لیکن خولا بلال نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے اس آگاہی کے عذاب سے گزارے گی۔ میں تمہارے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر عبداللہ۔ قصہ گو نے دیکھا وہ زہر وقت کے سلطان کے جسم میں اتارا گیا تھا۔ خولا کرسی سے اٹھی، دھیمے قدموں سے چلتے وہ بدر سے کچھ فاصلے پر رکی۔ تم شہزادی کا چہرہ دیکھو، درد، تکلیف، نفرت، زہر، حزن، قہر، وہاں ہر شے تھی۔ وہ وقت اعتراف تھا، وقت عذاب تھا۔ خولا، اس کے لب ہلے، بے یقینی سی اتری۔ اس لمحے پہلی بار بدر عبداللہ کو ایک حس سے نوازا گیا۔ اس لمحے زندگی میں پہلی بار اس نے کسی عورت کی آنکھوں کو پڑھا۔ اس لمحے اس کی روح نکالی گئی۔ میں یہاں اپنے بھائی کے قاتل کے خلاف گواہی دینے آئی ہوں بدر، تمہارے خلاف۔ سو وہ جسے تخت پیش کیا گیا تھا وہ مات کھا گیا۔ صحن میں کھڑے ہو کے اس نے خولا بلال سے پوچھا تھا کہ وہ انکار کر رہی تھی تو وجہ کیا تھی۔ اسے وجہ بتا دی گئی۔ وہ جان کر جان سے گیا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خواہش کی کہ کاش اس نے واقعی رجب بلال کو نہ مارا ہوتا۔ خولا کے چہرے پر اذیت جھلکی۔ میں تمہیں ایک موت دیتی ہوں بدر۔ میں تمہیں یہاں بند کمرے میں ایک قبر سے نوازتی ہوں۔ اس نے رگڑ کر آنسو چہرے سے صاف کیے۔ وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ خولا ایک قدم دور ہوئی۔ اس کی جان نکالی گئی۔ جس دن اس کا جنازہ گھر آیا تھا، میں اس دن سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا پاتال میں گری تھی۔ اس دن خولا بلال مر گئی تھی۔ آج میں تمہیں مارنے جا رہی ہوں۔ اس نے کیسے جانا تھا؟ وہ راز جو امانت تھا، وہ کیسے اسے جان گئی تھی؟ اسے ایک اور اذیت ملی۔ جن بھائیوں کو وہ معاف کرنے جا رہا تھا، انہی بھائیوں میں سے کسی نے اسے مار دیا تھا۔ خولا، وہ مر جانے والے انداز میں کہتا آگے کو آنے لگا۔ خولا پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی، ریت، ذرات، خون۔ اس کی گردن پہ نشان تھا۔ تم نے اسے گردن سے پکڑ کے پانی میں ڈالا تھا نا؟ تم کیسے اسے مار سکتے ہو؟ تم کیسے میرے بھائی کو مار سکتے ہو؟ وہ روتے روتے چیخی۔ اذیت، درد، روح نکالنے جیسا درد۔ بدر کا سر نفی میں ہلا۔ میری بات سنو، دیکھو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ کیا کہے؟ وہ مزید کیا کہے؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ تھا جسے پڑھ کر وہ خولا بلال کی یادداشت سے اپنا نام مٹا دیتا؟ کیا کوئی ایسا وظیفہ تھا جو وقت کو پیچھے لے جاتا؟ وہ کسی روز اسے گاؤں کے کچے راستے پر ملتی اور وہ اس کی سیاہ آنکھوں پہ دل ہار بیٹھتا۔ وہ بدر عبداللہ نہ ہوتا،
اور گاؤں کا چھوٹا سا کسان ہوتا، اس نے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اس کے بھائی کا قتل نہ کیا ہوتا۔ کاش کاش۔ یوسف کہتا تھا وہ مجھے بلا رہا تھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں ظالم ہو بدر، تم نے اسے مارا اور تمہارے بھائی نے اس کی موت دکھا کے مجھے مار دیا۔ اللہ تم دونوں کو غارت کرے، اللہ کرے تم مر جاؤ بدر۔ وہ ہذیانی سا ہو کر چیخی۔ بدر عبداللہ واقعی مر گیا۔ ساری حصیں، سماعت، زبان، چھونے کی حس، چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، اس کی پانچوں حصیں مر گئیں۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں عدالت میں تمہارے خلاف گواہی دوں گی، تم دیکھو گے کہ میں گواہی دوں گی۔ وہ میرا کردار اچھالیں یا جو بھی کریں لیکن میں گواہی دوں گی۔ اس نے رگڑ رگڑ کر چہرے سے آنسو صاف کیے، چہرہ رونے کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ پھر وہ قصہ گو کو نظر انداز کرتی بدر کے سامنے آئی۔ اس کی سانس لینے کی قوت بھی ختم ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا بدر قاتل ہے؟ میں کہوں گی کہ ہاں وہ قاتل ہے۔ وہ کہیں گے کہ بدر عبداللہ نے وہ قتل کیوں کیا تھا، اور میں بتاؤں گی کہ اس نے وہ قتل کیوں کیا تھا۔ اس نے وہ قتل کیوں کیا تھا؟ اس کی یادداشت تک محو ہو گئی۔ ایک حص سلامت رہی اور وہ اس حص سے بادشاہ کی بیٹی کو دیکھتا رہا، وہ جو نفرت سے اسے دیکھتی تھی۔ میں نے ایسا اس کی زبان لڑکھڑائی۔ مجھے نفرت ہے تم سے بدر، جتنا تم عشق کہتے ہو اتنی میں تم سے نفرت کرتی ہوں، اور اب تم اس نفرت کو دیکھو گے۔ وہ پھنکار کر کہتی تیزی سے اس کے پاس سے گزری، تیزی سے بنا دھیان دیے، اور دروازے پر لگی کنڈی گرائے باہر بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے کھڑے بدر نے اپنے پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا۔ جاتے جاتے بے دھیانی میں اس کا ہاتھ بدر عبداللہ کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنے سفید ہاتھ کو دیکھتا رہا، وہ لمس بے دھیانی میں ملا لمس۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا، اسے گویا جنت مل گئی۔ چلیں، کسی مرد نے آ کر اسے پکارا۔ بدر نے پلک جھپکی۔ اذیت اور ڈھیروں اذیت۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ جو بھی تھا پریشان ہوا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مڑا، قدم باہر بڑھے، ہاتھ پر اب بھی نظر تھی، ہاتھ پر اب بھی ہاتھ تھا۔ اگلے کئی مناظر اس کے ذہن میں نہیں تھے۔ اسے کمرے میں لے جایا گیا، بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا، بس وہ قلم ہاتھ میں تھامے اپنا اور خولا کا نام لکھتا رہا۔ قصہ گو کا تخیل اس کے ہاتھ میں آ بیٹھا۔ وہ وقت کا سلطان نہیں تھا، وہ کوئی عام سا انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ خولا بلال سے اس کا تعلق پاک تھا۔ وہ سرخ لباس والی لڑکی اس کے پاس کھیت میں کھانا لاتی تھی۔ وہ سبز گھاس میں دوڑتی اور وہ اس کا نام پکارتا۔ تخیل اچھا تھا۔ وہ تھی، وہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ کوئی کعب عباس نہیں تھا، کوئی رجب بلال نہیں تھا۔ وہ تھا، وہ تھی۔ موجودہ منظر میں واپس آؤ تو وہ کٹہرے کی دائیں طرف کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے بیٹھا مجمع ششتر تھا، سوائے دو لوگوں کے، خاقان اور کعب۔ خاقان کے چہرے پر سکون تھا اور کعب کا چہرہ سپاٹ تھا، بے تاثر۔ آپ ہوش میں اقبال جرم کر رہے ہیں بدر صاحب؟ پروزیکیوٹر دلچسپی سے کبھی خولا کو دیکھتا، کبھی بدر کو۔ اسے داستان سمجھ آ گئی تھی، کسے سمجھ نہیں آئی ہوگی؟ میں بقائمی ہوش و حواس میں اعتراف کرتا ہوں کہ جمال الدین کا قتل میں نے ہی کیا ہے۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ خولا کٹہرے میں کھڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مٹے مٹے آنسو کے نشانات تھے۔ وجہ کیا تھی اس قتل کی؟ بدر کا وکیل اٹھا، چہرے پر پسینہ ابھرا۔ سر، میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ مجھے اپنے موکل، وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا ہے۔ بدر عبداللہ جھوٹ بھی یوں بولتا تھا کہ لگتا تھا اس سے بڑا سچا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہاں بیٹھا ہر شخص مان گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خولا آگے کو ہوئی، چہرے پر غصہ ابھرا۔ بدر نے پہلی بار ہوش و حواس میں اسے دیکھا۔ وہ نظر، وہ ایک نظر، اور خولا اسے دیکھ کے رہ گئی۔ پھر آپ وجہ بتائیں گی خولا کہ میں نے وہ قتل کیوں کیا؟ اس لمحے وہ اس شخص سے مختلف لگتا تھا جو کچھ دیر قبل اس کے سامنے قدموں میں بیٹھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بدر عبداللہ مختلف تھا، وہی حاکم مزاج شخص جسے نہ نہیں کی جاتی، یا اس میں کچھ اور بھی تھا؟
اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے الزام اپنے سر لے گیا تھا۔ وہ جانتا تھا خولا بلال کو ہر شے منظور تھی لیکن رسوائی نہیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ بدر صاحب آپ بیان ریکارڈ کروائیں۔ چبوترے پر رکھی کرسی پہ بیٹھے جج صاحب بولے تو خولا نے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہنا چاہا۔ یہ غلط تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ نیچے اتریں خولا۔ حاکم مزاد شخص، وقت کا سلطان، وہ حکم دے رہا تھا۔ خولا بلال نے اس شخص کا حکم کبھی نہیں مانا تھا، لیکن اس وقت اسے یوں بے بسی نے گھیرا کہ وہ بدر کو دیکھتے پیچھے ہٹی۔ کٹہرے سے اترتے وہ کرسیوں کی طرف جا رہی تھی جب بدر کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ کٹہرے کی طرف جاتے جاتے رکا۔ میں تم پر جان قربان کرنے لگا ہوں ملکہ، اور تم یاد رکھو گی کہ ایسی محبت تم سے صرف بدر عبداللہ کر سکتا ہے۔ خولا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ نظر اس پر جمائے آگے بڑھا۔ نظروں کا تصادم راز کئی کھول گیا تھا۔ تو بدر صاحب، عدالت وکیل کچھ کہہ رہا تھا، اس نے نہیں سنا۔ کعب کے ساتھ آ کر بیٹھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جب کرسی پر پیچھے کو ٹیک لگائے کعب نے آگے کو جھکتے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ پرسکون رہو خولا، کوئی سوال نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر بولا تو خولا کو رونا آیا۔ دل کیا وہ اس کے کاندھے پہ سر رکھے رو دے، لیکن یہاں ابھی اسے صرف سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ روکنی تھی، باقی سب بے معنی تھا۔ کٹہرے میں کھڑے بیان ریکارڈ کراتے بدر نے یوں ہی رخ موڑ کر کرسیوں کی سمت دیکھا۔ وہ کعب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کعب نے اس کے ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ خولا نے اس شخص کے لمس کو کراہت سے کیوں نہیں جھٹکا تھا؟ بدر کی نظر اپنے بائیں ہاتھ پر گئی۔ اس نے اس ہاتھ کی مٹھی بھینچی، نظر واپس پھیر لی، گلے میں گلٹی ابھری۔ تجھ کو کیا معلوم تجھے ہارنے والے کچھ لوگ کس قدر سخت ندامت سے تجھے دیکھتے ہیں۔ کارروائی مکمل ہوئی تو وکلاء کے جھرمٹ میں وہ باہر نکلا۔ چہرہ اب بھی بے تاثر تھا، لیکن اس کی وہ آنکھیں دنیا جہان کا درد سنبھالے ہوئے تھیں۔ آپ کو اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم معاملہ سنبھال لیتے۔ وہ لڑکی گواہی دے رہی تھی کہ آپ نے وہ قتل اس کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا تھا۔ ساتھ چلتا وکیل ناخوش لگتا تھا۔ اگلی پیشی پر انہیں معاملہ سنبھالنے کے لیے جانے کیا کیا کرنا پڑتا۔ میں نے وہ قتل اس کی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں کیا تھا۔ راہداریوں میں چلتا وہ بیزار سا بولا، لیکن دنیا یہ بات نہیں جانتی۔ اگر میرا دماغ مت خراب کرو، میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے اسے بلایا، کم از کم مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ مجھ سے پہلے قتل نہ کرنے کا بیان دینے کو کہا، پھر اس عورت سے قتل کی گواہی دلوا رہے تھے۔ بے وقوف، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ نواب شاہ صاحب نے شکل گم کرو اپنی، مجھے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے۔ پولیس وین کے پاس آتے بدر کچھ سختی سے بولا تو وکیل کا منہ بگڑا۔ مزید کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تو یوسف بدر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے حریرہ سے بات کرنی ہے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو یوسف چپ رہ گیا۔ بھائی، میں نے کہا ہمیں اکیلا چھوڑ دو یوسف۔ یوسف کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیتے پلٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ضبط اور دکھ جھلکتا تھا۔ یوسف کے جاتے حریرہ بدر کی طرف مڑا، اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ آپ کو واقعی میں اقبال جرم نہیں کرنا چاہیے تھا بھائی، میری بات سنو حریرہ۔ اس نے حریرہ کی بات نظر انداز کی۔ آج رات جمال کے گھر جاؤ، اس کے بھائی کو مارو، بہن کو مارو، یا جو کرنا کرو، لیکن انہیں مجبور کرو کہ کیس واپس لیں۔ مجھے کل رات اس جیل سے باہر نکلنا ہے۔ بھائی، میں کیسے کروں گا یہ؟ وہ بوکھلایا۔ جیسے بھی کرو گے، لیکن تم یہ کرو گے۔ حاشر سے بات کر لینا، وہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم یہ کرو گے حریرہ۔ وہ حکم دیتا وین کے اندر بیٹھا۔ پیچھے میڈیا کو پولیس نے بمشکل سنبھال رکھا تھا، اسے اس وقت تنہائی درکار تھی۔ کیا کہہ رہا تھا بدر؟ حریرہ چونک کر مڑا۔ خاقان پشت پہ ہاتھ باندھے جانچتی نظروں سے حریرہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکی تھکی سی سانس لیتا ان تک آیا۔ مجھے آپ پر اب بھروسہ نہیں رہا، اس لیے سوری، میں نہیں بتاؤں گا وہ کیا کہہ رہے تھے۔ وہ تمہیں اپنے باپ سے زیادہ عزیز ہے؟
انہیں غصہ آیا تھا لیکن حریرہ کے سامنے ضبط کر لیا۔ آپ بھول رہے ہیں بابا، اگر بدر بھائی نہ ہوتے تو ہم آج بھی اس چھوٹے سے مکان میں رہ رہے ہوتے، آپ آج بھی وہ چھوٹی سی دکان چلا رہے ہوتے، ہماری زندگی آج بھی وہی فقیروں والی ہوتی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے پاس کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی، اور یہ سب صرف بدر بھائی کی وجہ سے ہے۔ جو احساس کرے اس پر وار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کچھ غم اور دکھ بھرے لہجے میں خاقان کو دیکھتا کہنے لگا، جن کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ یہ سب اس کے باپ کی بدولت تھا حریرہ، مجھے بدر کا باپ یہاں لے کے آیا تھا، اور خدا گواہ ہے کہ اس نے مجھ سے گدھوں کی طرح کام کروایا ہے۔ اس کے باپ نے میری بوٹیاں نوچ لی تھیں کام کروا کر۔ کوئی احسان نہیں ہے بدر کا ہم پہ، اس لیے مجھے خوامخواہ کسی گلٹ میں ڈالنے کی کوشش مت کرو۔ بہت بہتر، اس نے سر کو اسبات میں ہلایا۔ آپ نہ ہوں گلٹی، لیکن میں بھی بدر بھائی کی مدد ضرور کروں گا۔ خاقان اس سے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن حریرہ آگے بڑھ گیا۔ ان کی بات زبان پر رہ گئی۔ بمشکل ضبط کرتے انہوں نے موبائل نکالتے جہاں زیب چودھری کو کال کی۔ اب معاملہ وہی سنبھال سکتے تھے۔ ریسٹورنٹ کی کھڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ رکھی کرسیوں میں سے ایک پر وہ بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ والی کرسی پہ کعب بیٹھا تھا جو ہاتھ میز پہ رکھے سنجیدگی سے خولا کو دیکھ رہا تھا۔ کعب کے مسلسل دیکھنے پہ اس نے جھنجھلا کے سر اٹھایا۔ کیا ہے؟ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ؟ وہ ہاتھ سینے پہ باندھے کرسی پر پیچھے کو ہوا۔ ہے مسئلہ؟ مت دیکھو۔ اوکے۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا لیکن نظر نہیں ہٹائی۔ خولا نے اس بار تھک کر اسے دیکھا۔ تم پوچھ کیوں نہیں لیتے؟ بدر عبداللہ کے خلاف گواہی کیوں دی تم نے؟ اگر میں جواب نہ دوں تو میں تمہارے جواب نہ دینے کے فیصلے کا احترام کروں گا، لیکن تمہیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے خولا کہ تم مجھ سے یہ بات نہیں چھپا سکتی۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کھڑکی سے آتی روشنی اس کی آنکھوں پہ پڑ رہی تھی۔ سیاہ آنکھیں روشنی میں پوری اسرار سی لگیں۔ خولا کچھ دیر چپ رہی۔ بغیر کوئی فیصلہ کرتے اس نے اپنے ہاتھ میز پہ رکھے۔ بدر عبداللہ نے بھائی کو قتل کیا تھا۔ کعب کے جھولتے پاؤں تھمے۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سینے پہ بندھے ہاتھ کھولتا آگے کو ہوا۔ ہونٹ کھول کر کچھ کہنا چاہا پھر رکا۔ شاید اسے شوق لگا تھا۔ خولا کو یہی لگا۔ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے؟ اس نے محتاط سا ہو کے پوچھا۔ مٹھی زور سے بھینچی۔ آنکھوں میں کوئی ضبط سا ابھرا۔ یوسف نے نین تارا کو بتایا تھا اور نین تارا نے مجھے۔ یوسف؟ کعب کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اور تم نے یقین کر لیا؟ اس کے پاس ثبوت تھا۔ کیا تم یہ بات نہیں جانتے تھے؟ مجھے کیسے علم ہوگا؟ وہ کچھ سنبھلا، چہرے کے تاثرات درست کیے۔ تم بھائی کے پاس سب سے پہلے گئے تھے۔ اس کی لاش تمہیں ملی تھی۔ تم 1 سال تک شہر میں CSS کی تیاری نہیں کرتے رہے ہوگے۔ وہ دوست کون تھا جسے کال کرنے کا تم نے کہا تھا؟ وہ مشکوک تھی۔ کعب ہنس دیا۔ اس کی ہنسی اس کی آنکھوں کے تاثرات سے میل نہیں کھاتی تھی۔ بہت شکی مزاج خاتون ہو تم۔ اپنے شریف شوہر پر شک کر کے کیوں گناہ کمانا چاہتی ہو؟ نہیں کعب، تم سچ جانتے ہو نا؟ ایسے کیسے؟ میں کیا سچ جانوں گا یار تم؟ وہ بولتے بولتے رکا جیسے ذہن میں کچھ آیا تھا۔ خولا نے اس کی آنکھوں کے تاثر بدلتے دیکھے۔ سوال کی جگہ ایک اذیت نے لی۔ تم نے مجھ سے شادی اس لیے کی کیونکہ تمہیں نین تارا نے یہ بتایا تھا کہ بدر عبداللہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے؟ ایک سوال موت جیسا بھی ہوتا ہے۔ اس لمحے خولا کو یہ سوال موت ہی لگا۔ کعب؟ وہ لاجواب ہوئی۔ کعب انہی عجیب نظروں سے اسے دیکھتا آگے کو ہوا۔ بتاؤ خولا، کیا تم نے مجھے اسی لیے منتخب کیا تھا کیونکہ بدر عبداللہ قاتل ہے؟ یہ انتقام تھا؟ تم نے مجھے انتقام کے لیے استعمال کیا؟ وہ بے یقین ہوا تھا۔ درد، حزن، غم، اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ خولا کو احساس ہوا اس نے کعب کو یہ بتا کر غلطی کرتی تھی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے انتقام کے لیے یہ شادی کی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں ایسا بتاؤ خولا، وہ میز پہ ہاتھ رکھتے سختی سے بولا تو خولا کا دل سہما۔ اس نے فوراً سر اس بات میں ہلایا اور کعب کا دل یکدم زور سے ٹوٹا۔ آنکھوں میں درد جمع ہوا۔ انتقام؟ تم نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے مجھ سے شادی کی؟ واقعی خولا؟ وہ تکلیف سے بولا، وہی تکلیف جو اس کے چہرے پر تب تھی جب اس کے سامنے بیٹھ کر خولا بلال نے کہا تھا
کہ وہ بدر عبداللہ سے محبت جیسے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ ایسا تھا کعب، میں نے ایسا کیا تھا لیکن پھر سب بدل گیا، مجھے اس سے محبت نہیں رہی، میں وہ سر نفی میں ہلاتے وضاحت کرنے لگی۔ کعب کو ناراض کرنا دل مارنے جیسا تھا۔ وہ شخص ناراض ہو جاتا تو خولہ بلال کے پاس کیا باقی رہتا، اور اگر وہ قاتل نہ نکلتا تو تم مجھے منتخب نہ کرتی۔ میں تمہارے لیے کیا رہا ہوں خولہ؟ وہ اسی غم سے کہتے کرسی سے اٹھا۔ خولہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ کون سا شک، کون سی اصلیت، اسے سب بھول گیا، صرف کعب کی ناراضگی یاد رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سچ میں اسے بھول کر تم سے مخلص ہوں۔ ایک اور جھوٹ، تم نے میرا دل ایک بار پھر زخمی کر دیا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ دکھ سے کہتا مڑا۔ خولہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ باہر پارکنگ میں جاتے کعب اب بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ کعب جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پیچھے بیٹھو خولہ۔ وہ بنا اس کے چہرے پہ نظر ڈالے ضبط سے بولا تو خولہ کو رونا آیا۔ کعب پیچھے بیٹھو خولہ۔ وہ دبا دبا سا گرایا تو اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر مڑ کر اس کے پیچھے بیٹھی۔ کعب نے فوراً بائک سٹارٹ کی۔ وہ اسے کوئی صفائی دینا چاہتی تھی لیکن کعب کا مزاج سرد لگ رہا تھا۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اندھیرے میں دو سیاہ بڑی گاڑیاں آ کر اس دروازے کے سامنے رکیں تو پل بھر کو صرف ان کے ٹائروں کی آواز ہر طرف گونج کر رہ گئی۔ دروازے کھلے اور اگلی گاڑی میں سے سفید رنگ کے جینز پر اسی رنگ کی ٹی شرٹ پہنے حریرہ باہر نکلا۔ دوسرے دروازے کو کھول کر سیاہ پینٹ پر گرے شرٹ والا ایک 29 سالہ لڑکا نکلا جس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ حریرہ ہاتھ جیبوں میں ڈالے اس کے ساتھ آن رکا۔ یہیں رہتے ہیں؟ جی سر۔ حریرہ نے ہنکارہ بھرتے ہاتھ آگے کیا تو لڑکے نے کچھ متذبذب سا ہو کے پستول اس کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ چلا لیں گے؟ تمہیں کیا مجھ پہ شک ہے حاشر؟ وہ خفا ہوا۔ حاشر نے کچھ نہیں کہا۔ آگے کو ہوتے اس نے دروازہ کھولا۔ پیچھے کوئی آدمی نہیں ٹھہرائے ان لوگوں نے؟ وہ لکڑی کے دروازے کو دیکھتا پوچھنے لگا تو حاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ سامنے والے دروازے پر 2-3 پولیس والے ٹھہرے ہیں۔ جمال کے گھر والوں نے درخواست دی تھی کہ انہیں خطرہ ہے۔ ویسے تو ہم وہاں سے بھی جا سکتے ہیں لیکن ممکن ہے ان میں سے کوئی بدر سر کے دشمنوں کو اطلاع کر دے۔ احتیاط ضروری ہے۔ دروازہ کھلا تو حاشر آگے بڑھا۔ حریرہ نے اس کی تقلید میں قدم اندر رکھے۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا جہاں سے سامنے آمنے بنے کمرے اور گیلری نظر آتی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور گھر کے نفوس غالباً سو رہے تھے۔ اٹھاؤ سب کو جا کے، لیکن احتیاط کرنا۔ حاشر نے سر کے اشارے سے پیچھے موجود لڑکوں کو حکم دیا تو وہ پھرتی سے آگے بڑھے۔ دیکھو، پہلے بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرنا، انہیں دیت کی آفر کرنا، فوراً مارنے دھمکانے مت لگ جانا۔ حریرہ نے ایک ہاتھ اٹھاتے حاشر کو حکم کم سمجھانا زیادہ چاہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گیا۔ چند لمحوں بعد گھبرائے، پریشان اور بدحواس سے لگتے مردوں کو بدر کے گارڈز صحن میں گھٹنوں کے بل بٹھا رہے تھے۔ عورتیں کانپتی ہوئی دوسری طرف تھیں۔ حریرہ مردوں کو وہیں چھوڑ کر ان کی طرف آیا تو وہ ڈر کر پیچھے ہوئیں۔ ریلیکس، ہم صرف بات کرنے آئے ہیں، ڈرے مت۔ وہ مسکرایا۔ حاشر نے افسوس سے سر ہلاتے حریرہ کو دیکھا، پھر زمین پہ بیٹھے ایک بزرگ اور مرد کی طرف متوجہ ہوا۔ حریرہ کے برعکس اس کا چہرہ سخت لگتا تھا۔ بدر عبداللہ کے خلاف کیس دائر کرتے ہوئے تم لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم لوگوں نے اگلی ساری زندگی یہیں گزارنی ہے؟ حماقت یا بغاوت؟ اس نے پستول گھماتے ان دو مردوں کو دیکھا تو زمین پہ بیٹھے مرد کے چہرے پر تنفر پھیلا۔ قتل کیا اس نے میرے بھائی کا، پھانسی پر نہ پہنچایا تو نواز الدین نام نہیں میرا۔ یہ کون ہے؟ حریرہ حاشر کو دیکھتا ان تک آیا۔ جمال کا بڑا بھائی ہے۔ اوہ! اس نے سمجھ کے سر ہلایا، پھر اس مرد کی طرف مڑا۔ دیکھیں، ہم مانتے ہیں بھائی سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے تو اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اب آپ لوگ دیت لیں اور انہیں معاف کر دیں۔ وہ درخواست کر رہا تھا۔ حاشر نے ضبط کرتے حریرہ کو دیکھا۔ کس کو ساتھ بھیج دیا تھا بدر سر نے؟ ہمیں دیت نہیں، قصاص چاہیے، وہ مرد پھنکارا۔ اس سے قبل کہ حریرہ کچھ کہتا حاشر نے اس کے سامنے آتے اس مرد کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پہ گرا۔ پیچھے موجود خواتین کی چیخ نکلی۔ حاشر نے آگے کو ہوتے نواز کو گریبان سے تھاما۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ سنو لڑکے، تمہارا بڑا بیٹا صرف 2 سال کا ہے، بیوی تمہاری اپنے بیٹے کی موت برداشت کر سکتی ہے تو مجھے بتا دو۔
پہلے اسے مار دیتا ہوں پھر تمہیں۔ وہ گرایا۔ حریرہ ششتر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ کے حاشر کو روکنا چاہتا تھا لیکن رک گیا۔ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوفی سے بولا۔ ٹھیک ہے، اس کے بیٹے کو اٹھا کے لاؤ اندر سے۔ اس نے نواز کا گریبان چھوڑ دیا۔ کوئی لڑکا دوبارہ کمروں کی طرف بڑھا۔ کوئی خاتون چیختے ہوئے اسے روکنے لگی لیکن گارڈ کے پستول کی نال کاندھے پر لگی تو وہ روتے روتے چپ ہوئی۔ چند لمحوں بعد وہی لڑکا روتے ہوئے ننھے لڑکے کو اٹھائے باہر آیا تو نواز جھٹپٹ آیا۔ حاشر نے پستول اس بچے کے سینے پر رکھی۔ حریرہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ حاشر نے پستول اس بچے کے سینے پر رکھی۔ حریرہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ حاشر، وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ حاشر نے نظر اٹھا کر آنکھوں سے اشارہ کیا تو حریرہ چپ رہ گیا۔ اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ حاشر واپس نواز الدین کی طرف متوجہ ہوا۔ میں بہت ظالم ہوں نواز، اکلوتا وارث ہے تمہارا، جان سے جائے گا۔ کیوں مر چکے بھائی کے پیچھے اپنے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا، میں نہیں ڈرتا تم سے۔ وہ جھٹپٹایا۔ پیچھے کھڑی عورتیں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھیں۔ اسے کچھ مت کرو، مجھے پیپر دو، میں انگوٹھا لگاتا ہوں، زمین پر بیٹھا بزرگ بمشکل بولا۔ نواز نے گرفت سے آزاد ہونا چاہا۔ ابا، تمہارا باپ سمجھدار ہے۔ حریرہ سر، کاغذات نکالیں پلیز۔ اس نے ششتر کھڑے حریرہ کو مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ جیب سے کاغذ نکالتے اس نے سن ذہن سے پیچھے کھڑی خواتین کو دیکھا۔ کانپتی روتی ہوئی 3 عورتیں، بے بسی کا عملی مظاہرہ۔ پھر اس نے نیچے بیٹھے بزرگ کو دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ ایک باپ اپنی بے بسی پر رو رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی بزرگ کو اتنی شدت سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر اس کی نظر نواز پر گئی۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی آنکھیں نم تھیں۔ حریرہ کا دل خالی ہوا۔ ہر شے سے اچاٹ اس نے کاغذ پٹک کر حاشر کو دیا۔ میں باہر ہوں۔ وہ بنا ان سب پر دوسری نظر ڈالے باہر بڑھ گیا۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، گلے میں پھانس اٹک گئی تھی۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ حاشر اور گارڈز باہر آ رہے تھے۔ اس کا چہرہ جیت کے باعث چمک رہا تھا۔ حریرہ رک کر اسے دیکھتا رہا۔ کام ہو گیا ہے؟ بدر سر کل باہر ہوں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے حریرہ کو دیکھا لیکن مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ تشدد کی کیا ضرورت تھی حاشر؟ وہ دبا دبا سا چلایا۔ وہ ایسے کبھی معافی نامے پہ سائن نہ کرتے سر۔ اسے حریرہ کا رویہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ ایک بزرگ تھا جسے تم نے زمین پہ پٹکا تھا، کسی مرد کو اس کے بچے اور بیوی کے سامنے مارا تھا۔ وہ ساری زندگی اپنی بیوی کے سامنے کیسے نظریں اٹھائے گا؟ ہم خون کا سودا کر رہے تھے۔ اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ 5 کروڑ دے کے آیا ہوں سر، ان کے لیے بہت بڑی رقم ہے، نسلیں سنور جائیں گی ان کی۔ بدر سر نے آگے کی زندگی آسان کر دی ہے ان کے لیے، انہیں تو سر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ حریرہ اسے دکھ سے دیکھتا رہ گیا، پھر نفی میں افسوس سے سر ہلایا۔ پیسے ان کے بیٹے کے برابر نہیں ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ حاشر نے گہرا سانس لیتے سر جھٹکا۔ حریرہ کا کیا ہوگا؟ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ اچھا، میں اس ناول کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے کسی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ایک آن گوئنگ ناول ہے جو کہ آدھے سے زیادہ رائٹر نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو رائٹر اب اس کی آخر کی کچھ ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک پوسٹ لگاؤں گی آج جس میں آپ لوگ مجھے ووٹ کر کے بتانا، ہر 2 سے 3 دن کے بعد اس کا ایک ایپیسوڈ رائٹر اپلوڈ کرتی ہیں، یہ کہہ لو کہ لکھتی ہیں۔ اب ان کا لکھا گیا ایک ایپیسوڈ آلموسٹ 30 منٹس کا بنتا ہے۔ تو اگر تو آپ یہ چاہتے ہو کہ میں گیپ نہ لے کے آؤں، یعنی کہ 2-3 دن کا تو گیپ آئے گا کیونکہ رائٹر نے اوبیسلی لکھنا ہوتا ہے، تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ وہ جیسے جیسے لکھتی جائیں میں ویسے ویسے دیتی جاؤں، تو پھر ہر 2-3 دن کے بعد آدھے گھنٹے کا ایپیسوڈ آئے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں 1 گھنٹے سے اوپر کی ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ عام طور پہ ہوتی ہیں، تو پھر ہر ان کی 2 ایپیسوڈ جب وہ لکھیں گی نا تو پھر وہ بنے گا۔ تو اس بارے میں آپ سے ووٹنگ کرواؤں گی ایک پوسٹ اپلوڈ کر کے،
پھر آپ لوگ اپنا فیڈ بیک اور اپنی رائے مجھے دے دینا آپ لوگ کیسا چاہ رہے ہو. ہاں، اکارڈنگ ٹو رائٹر اب یہ ناول اپنے اختتامی مراحل پہ پہنچ چکا ہے اور بہت جلد اس کے لاسٹ ایپیسوڈ آنے والے ہیں. ہاں، انہوں نے یہ بات ضرور مینشن کی ہے کہ کاب کے بارے میں ایسا بھی بہت کچھ ہے جو ریویل ہونا باقی ہے، جو کہ لاسٹ کے ایپیسوڈز میں ہی اپلوڈ ہوگا. سو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو. اللہ حافظ.